अस्सलाम वालेकुम जी। अभी कुछ ही देर पहले हमारे दोस्त जनाब मुमताज़ भट्टी साहब ने खबर फोड़ी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर के जो डिस्कशंस हैं उनमें से एक डिस्कशन ये है कि PMLN जो है वो 115 प्लस सीटें जो है वो प्लान करके बैठी हुई है। उसका ख्याल है कि ये वो सीटें जीत लेगी और उनका जो इंटरनल है कम्युनिकेशन या इंटरनल सर्वे है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये सर्वे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो लंदन में ही बैठ के कंडक्ट करवाया था किसी कंपनी से। और बाय द वे ये वो कंपनियां नहीं हैं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर सर्वे की कंपनियां जो हैं वो भी तो बिक गई ना। एक तो वो PTI, मतलब उनमें से बेशतर तो PTI की मलकियत थी, या सर्वे वाले जो लोग थे वो PTI को ज्वाइन कर गए। उसकी वजह ये थी कि PTI बिजनेस बहुत देती थी। PTI हर हफ्ते कम से कम 5 कंपनियों से तमाम शहरी इलाकों का, बेशतर शहरी इलाकों का सर्वे करवाती थी। और हमारी इतला के मुताबिक इनके सर्वे का बेस 3500 से 3700 के दरमियान था। यानी ये पूरे मुल्क के अंदर 3500 से 3700 अफराद से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उनकी राय लेते थे और वो राय हफ्तावार बुनियाद पे ली जाती थी। वो राय या वो डेटा जो था वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होता था। फिर उस डेटे का एनालिसिस होता था कि नौजवानों ने क्या कहा, मिडिल एज ने क्या कहा, बूढ़ों ने क्या कहा। तो वो फिर उस डेटे की औसत निकाल के उसकी बुनियाद के ऊपर अपना बयानिया और जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के लिए टॉकिंग पॉइंट्स बनाए जाते थे। इन टॉकिंग पॉइंट्स को बुनियाद बना के वो तकारीर करते थे, व्लॉग्स करते थे, इंटरव्यू डिज़ाइन करते थे और स्पेसेस, सोशल मीडिया के ऊपर स्पेसेस जो मुंतकिल होती थी उनके अंदर वो मौज़ूआत, वो बातें ज़ेरे बहस लाते थे। और यूं फिर वो एक बात करते थे, वो बात फिर तमाम सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उनके बैठे हुए चंपू और पेड एनालिस्ट के ज़रिए री-एनफोर्स और री-एम्फसाइज की जाती थी। आपने शायद ये बात नोट ना की हो कि 80 रुपये लेके लोगों को गालियां बकने वाले सोशल मीडिया किराए के टैटू एक्टिविस्ट से लेके और जियो के ऊपर बैठा हुआ इरशाद पट्टी एक पॉइंट पे होते हैं रोज़ाना, और रोज़ाना वो एक ही बात कर रहे होते हैं। आप 7 बजे के प्रोग्राम उठा के देख लीजिए जिसके अंदर तजिया निगारों का जुमा बाज़ार लगा होता है। उस जुमा बाज़ार के अंदर जो PTI के एनालिस्ट हैं, खा वो किसी भी TV चैनल के ऊपर बैठे हों, उनकी एक आपको नज़र आएगी यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत नज़र आएगी उनके उस दिन के बयानिए के अंदर और उस दिन की राय के अंदर। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के तौर पे एक कंटेंट एनालिस्ट के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ। सारी उम्र ऐसे काम ची गुजर गई, ठीक है। तो आप किसी दिन तजर्बा करके देख लें कि 7 बजे आप बैठें और ये जो एनालिस्टों के जुमा बाजार लगे हुए हैं इनके अंदर आप सिर्फ उन लोगों के क्लिप्स उठा लें। अब तो सोशल मीडिया पे बड़ा आसान हो गया, वो प्रोग्राम 15 मिनट के बाद अपलोड हो जाता है। तो आप वहाँ पे हर जगह पे जो प्रो PTI लोग बैठे हुए हैं उनकी गुफ्तगू निकाल के, उनके क्लिप निकाल के आप सामने रखें, आप सुने तो आपको पता चलेगा कि वो एक ही डिक्शन के अंदर, एक ही इबारत और एक ही अंदाज के अंदर आपको बोलते हुए और चीज़ों का तजिया करते हुए पाए जाएंगे। बल्कि कई तो इरशाद पट्टी वर्गे जिहड़े लम्बे लेवल के नलायक और नखेद हैं, बेसिकली बेचारा, हाँ, लम्बे लेवल के नलायक और नखेद हैं, उधर लिख के ले आए होते हैं। ईमान से पूरी इबारत लिखी होती है। अब ये नहीं हम कह सकते कि हमेशा की तरह अब भी उन्हें जो है वो पिंडी वाले ही लिख के देते हैं। अब उन्हें लिख के देने वाले बदल गए हैं, ये नहीं बदले। इन्होंने 1 2 10 15 20 फिक्रे रट लेने होते हैं, फिर हर TV चैनल के ऊपर बैठ के वही फिक्रे बोली जाने, बोली जाने, बोली जाने। जब आप बहुत सारे मतलब कि जगहों पे जाके एक ही फिक्रा बोलेंगे और वो री-एम्फसाइज होगा मुख्तलिफ जगहों से आके उसी जगह के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर, तो सुनने वाला अगर आपकी तरफ हॉस्टाइल नहीं है, जैसे मैं हॉस्टाइल हूँ उनकी तरफ, मतलब मैं समझता हूँ कि वो शख्स जो है वो ओरिजिनली कुछ भी नहीं बोल सकता,
ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا وہ آئے گا تو میں میوٹ کر دوں گا یا چینل بدل لوں گا کہ اس نے لکھی ہوئی ڈکٹیٹڈ بکواس ہی کرنی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے سننے کا. آپ کو پری ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ اے نے اس موضوع تے اے ہی کہنا, سانوں پتہ ہے نے کی کہنا, ٹھیک ہے نا. یا آج میں اگر شام کو 6 بجے ایکٹیو ہوں سوشل میڈیا کے اوپر یا 5:30 بجے تک, تو ان کا بیانیہ تخلیق ہو کے پہنچ گیا ہوتا ہے تمام لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے, ٹھیک. تو اس کے بعد نا مطلب بہت سارے ایسے ہیں نا, آپ کا اپنا بھی تعصب ہو جاتا ہے نا, میرا بھی تعصب ہے یقیناً, ہر بندے کا تعصب, لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. تو جب آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہی بات کرتے ہوئے پائے جا رہے اینی ہاؤ. اور یہ جو ہے یہ جن لوگوں نے یہ پورا نیٹ ورک بنایا تھا وہ اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے واپس لینے کے لیے تیار نہیں. کیسی حال میں تو اندسی, اور وہ اس نیٹ ورک کو چھیڑ بھی نہیں رہے. اس نیٹ ورک کا پہلے ہیڈ آفس پاکستان کے اندر ہوتا تھا, اب یہ باہر ہوتا ہے. تو خیر میں بات کہیں اور سے شروع کر گیا اور کسی اور طرف نکل گئی کہ یہ کمپنیاں تقریباً 5 کے قریب تھیں جو پی ٹی آئی نے ہائر کی. ان میں سے ایک کمپنی تھی جو 2014 کے اندر جس کو پی ٹی آئی نے اور جس نے پی ٹی آئی کو ابینڈن کر دیا. میں اس طرف ابھی آ رہا ہوں, فی الحال ممتاز بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ممتاز بھٹی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پی ایم ایل این کے اندر کے ذرائع سے خبر ملی ہے 115 کی. ویسے میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے میرے ذرائع ہیں ویسے بڑے ہی ماٹھے ذرائع ہیں, ان کا تو کہنا تھا کہ ہم 128 اور 129 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ٹکٹوں کی تقسیم کے اندر بھی بہت سارا پھڈا ہونا ہے, اس کے اوپر بھی میں پھر الگ سے بات کروں گا. لیکن یہ جو ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر بھی پھڈا ہونا ہے, تو وہ اب جو نیا فگر ہے کہ بڑے محتاط اندازے کے مطابق وہ 115 سیٹیں پورے ملک سے جیتنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور 128 اور 29 اگر وہ جیت جائیں گے تو وہ بڑے کمفرٹیبل طریقے سے 169 کا فگر پورا کر جائیں گے. اور چونکہ سیٹیں 6 کم ہو گئی ہیں تو اس دفعہ سمپل میجورٹی کے لیے 169 آپ کو چاہیے ہوں گی. تو ریزرو سیٹیں وغیرہ ڈال کے تو اگر 128 129 پورا ہو جاتا ہے یا 130 تو 169 کا جو فگر ہے وہ بڑے آرام سے کراس ہو جائے گا اور سمپل میجورٹی پی ایم ایل این کو مل جائے گی. یہ تو ہے اس وقت کی صورتحال. اچھا, ممتاز بھٹی صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر نام لیا اپسوس کا. اپسوس کے مختلف سرویز جو ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. اپسوس کے جو ہیں عبدالستار بابر صاحب, ان سے میری بات ہوئی ہے اور ابھی میں ان سے گفتگو کے بعد یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں. ممتاز بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این نہیں مانے گی اور نہ ہی اپسوس مانے گی کہ جناب ان کی خدمات لی گئی ہیں فردر سرویز کے لیے یا فردر موڈیفکیشن کے لیے. واقعی عبدالستار بابر صاحب نے کہا کہ نہیں جناب, ہمیں ایک بھی روپیہ, ایک بھی آنا, ایک بھی پیسہ جو ہے وہ نہ پی ایم ایل این سے ملا ہے کسی بھی قسم کی کوئی اسٹڈی کرنے کے لیے, اور نہ ہی ہم نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے مستقبل کے لیے, ٹھیک ہے. ہاں اچھا, یہ تو ہو گیا کلیئر کہ جی ہمارا پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. ویسے انہوں نے کہا کہ ہم سے مختلف پارٹیاں جو ہیں, چونکہ ہم ڈیٹا کلیکشن کا کام کرتے ہیں تو مختلف پارٹیاں پوچھتی رہتی ہیں. اچھا, میں نے پھر پوچھا کہ آپ ڈیٹا کلیکشن کا کام پھر کیوں کرتے ہیں اگر آپ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تو پھر وہ بات آ گئی کہ چونکہ وہ ایک کمرشل سروس فراہم کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو, مطلب مختلف اداروں نے جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر, وہ اپنی فیوچر کی پروڈکشن کی پریڈکشن چاہتی ہیں کہ مطلب کہ پلاننگ کرنی ہوتی ہے نا انہوں نے کہ جناب ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی یا لوگوں کی انکم بڑھے گی تو ہم نے یہ 10 مشینوں کی جگہ 12 کار لینی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب پروڈکشن بڑھے گی تو لوگوں کے اندر آئے گی نا وہ اس کی جو افزانہ ہوگا, جو اس کے نتیجے کے اندر جو اکانومی جنریٹ ہوگی, لوگ سپینڈ کریں گے تو ساری پروڈکٹ بھی پھر وکے گی. تو وہ کمپنیوں نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, تو پھر ان سے پولیٹیکل انسائٹ بھی لیتے ہیں. تو یہ انہوں نے ان کو بڑے مہنگے داموں بیچنا ہوتا ہے وہ ڈیٹا. تو وہ جب ڈیٹا ان کو مہنگے داموں بیچ کے اپنے دام کھڑے کر لیتے ہیں تو اب ڈیٹا تو پڑا ہوا ہے. تو پھر یہ کمپنیاں جو ہیں, یہ جو پارٹیاں ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیاں, یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا اس مہینے کا یا اس کوارٹر کا یا اس ہفتے کا سروے کیا کہتا ہے لوگوں کے رجحانات کے حوالے سے.
تو وہ ساتھ میں جب وہ کمرشل اسپیکٹ کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے تو وہ ساتھ میں وہ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی طرف سے جی ٹوٹل ڈینائل ہے کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں, ہماری خدمات حاصل نہیں کی. ہاں ڈیٹا ہمارے پاس ہمہ وقت ہوتا ہے جو کہ کسی بھی سروے کرنے والی کمپنی سے زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے, اور وہ اس کے لیے پی ایم ایل این بھی ہم سے مشورہ کرتی رہتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کرتی رہتی ہے, اور پی ٹی آئی تو ہماری 2013 تک کلائنٹ بھی رہی ہے اس حوالے سے, اور وہ بھی ہم سے یہ ڈیٹا بائی کرتی رہی ہے باقاعدہ پیسے دے کے, یا ہم سے انالیسس کرواتی رہی ہے باقاعدہ پیسے دے کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اب آ جائیے اس کی طرف کہ یہ ایسا پی ایم ایل این کیوں سوچ رہی ہے. پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے کہ جو ایڈوانٹیج اس کو حاصل ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوگا, خاص طور پہ ان کے آرک رائیول جو ہے پی ٹی آئی کو. ان کو دیکھیے الیکشن کے دن کی ایک اپنی سائنس ہوتی ہے, اور ایک الیکشن ڈے مینجمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے نہ پی ٹی آئی پچھلی دفعہ کوئی اچھا کام کر سکی تھی, اگرچہ اس کے لوگ جیتے تھے اور بہت ساری ایسی جگہوں سے جیتے تھے کہ جو دوسری پارٹیوں کا گڑھ سمجھے جاتے تھے, مطلب کراچی میں ایم کیو ایم کے جو گڑھ سمجھے جاتے تھے وہاں سے جیتے تھے. حالانکہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو بعد میں پولنگ ایجنٹوں کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں, وہ جو کیمپس جو ہوتے تھے پی ٹی آئی کے, وہ دوپہر 11 بجے بند ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھاری اکثریت سے وہاں سے جیت گیا. مطلب کئی جگہوں پہ پی ٹی آئی نے کیمپس لگایا ہی نہیں ہے, لیکن فیض حمید صاحب نے ڈیوٹی تو لگائی ہوئی تھی نا کسی کی کہ یہاں سے اتنے ووٹ نکالنے آپ نے پی ٹی آئی کے, تو نکال لیے گئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ والی آپ کو متعلقہ سہولت دستیاب نہیں ہے, اب وہ والی سہولت پی ٹی آئی کو دستیاب نہیں ہے جنہوں نے اس الیکشن کے اندر جا کے کیمپ نہیں لگائے پولنگ سٹیشنوں کے اوپر جس کے اندر ان کو جیتنے کی گارنٹی تھی. اب تو گرفتاری کی گارنٹی ہے. اب تو کوئی جو شریر لوگ ہیں وہ یہ بھی افواہ چھوڑ رہے ہیں کہ جناب یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے بھگوڑے ہیں جو آج کل گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں 9 مئی کے اندر ملوث, ان کی فہرستیں اویزا کر دی جائے گی, جڑا ووٹ پاڑ آئے گا ووٹ پاڑ کے لے جائے گا. مطلب اس طرح کی افواہیں بھی چھوڑی جا رہی ہیں تاکہ وہ یرکے کو مزید یرکایا جائے. بچوں کی جان کے در پہ ہیں بھائی, ٹھیک ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ تسی یرکا دے, وہ پہلے گھروں نہیں نکلن ڈے, یا جا کے کوئی پھپھی کے پاس چھپا ہے, کوئی مامے کے پاس چھپا ہے, کوئی شمالی علاقہ جات میں چھپا ہے گرفتاری سے بچنے میں, اوپر سے آپ یہ والی چھوڑ دیں درفنتنی, تو اس کے بعد تو پھر وہ نہیں آتے نا ووٹ ڈالنے کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں جنہوں نے جیتے ہوئے الیکشن میں جا کے تو کیمپس نہیں لگائے. اب یہ جو خواب ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے آئیں گے, ان کے پولنگ کیمپ سے وہ اپنی پرچیاں بنوائیں گے اور ووٹ جا کے تو بلے کو ڈالیں گے. ویسے یہ احمقوں کی جنت ہے, اس کے اندر کوئی رہنا چاہے تو رہے. پولیٹیکل سائنس کے اندر اس کو کیا کہیں گے, الکمونیا کہیں گے یا یوفوریا کہیں گے. یہ مطلب کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر میں ہی میں ہوں, یہ وہ والی صورتحال ہے. تو اس پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی اس وقت, کینڈیڈیٹ بھی نہ ہوں اور پولنگ کیمپس بھی نہ ہوں, اور پولنگ سٹیشن پہ ہمارا وہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو, لیکن اکثریت ہماری نکل گئی. پائن وہ تب نکلتی تھی جب جناب فیض حمید صاحب جو تھے وہ ادارے کو مینج کر رہے تھے. اب فیض حمید صاحب کو ریٹائر ہوئے بھی میرا مطلب ہے کہ الیکشن والے دن تک 1.5 سال ہو جانا ہے, 1.25 سال تو ہو ہی جانا, نومبر دسمبر جنوری فروری, ہاں 1.25 سال تو ہو جانا نا سر, ٹھیک ہے. تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی الیکشن سٹریٹجیز کو فائنل سٹیجز پہ لے آئی ہے, اور کیا صورتحال ہے اس کو ہم آپ کو اگلے ولاگ کے اندر عرض کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.